अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूदा घर में खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आला अदालती शख्सियत से एक नहीं बल्कि दो मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है, जबकि एक मुलाकात की उसी अदालती शख्सियत के अहले खाना या ख़ानदानी ज़राए से तस्दीक हुई है और ये बताया गया है कि जनाब ये जो मुलाकात हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उस आला अदालती शख्सियत के साथ वो गुज़िश्ता बरस सितंबर में हुई थी। लेकिन इस इंकशाफ के साथ साथ एक और इंकशाफ भी सामने आया है और वो इंकशाफ ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उस इंकशाफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि अभी मज़ीद कुछ सामान है जो रिलीज़ होने वाला है और बताया ये जा रहा है कि अब मौजूदा और कुछ साबिक जो है जज साहिबान उनकी दो ऑडियोज़ हैं और एक वीडियो है जो किसी भी वक्त रिलीज़ की जा सकती हैं। और इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के अंदर जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो डिस्कशन के अंदर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर उसमें से एक ऑडियो या वीडियो का ताल्लुक़ नवाज शरीफ साहब को दी जाने वाली सज़ा से भी बताया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अदालती और सियासी बहरान उभर के सामने आ रहा है वो आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन होने जा रहा है। और ये जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो लाहौर के एक वकील साहब हैं, बल्कि मैं उम्मी तौर पर यह कहता हूँ कि जर्नलिस्ट कम लॉयर यानी मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर किया गया है मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़, जिसमें इल्ज़ामात आयद किए गए हैं मुख्तलिफ नौइयत के, जिसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया गया है। उस रेफरेंस के अंदर बताया गया है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के जो असासे हैं उनकी मालियत 3 अरब रुपए से ज़ायद है। फिर एक और साहब का जिक्र करते हुए ये बताया जा रहा है कि जनाब कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल किए गए साहबजादे और साहबजादी को बैरून मुल्क तालीम दिलवाने के लिए। तो इस हवाले से कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जज साहब के अहले खाना की तरफ से जो जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि ये जो इल्ज़ामात हैं तमाम के तमाम ये बेबुनियाद हैं, ये इल्ज़ामात गलत हैं। बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब अगर चाहें तो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब और उनके अहले खाना किसी भी तरह की इंक्वायरी को फेस करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ख़ानदानी ज़राए की तरफ से ये बात बताई गई है कि जिन असासों का जिक्र किया जा रहा है वो असासे जो हैं वो उनके तमाम तर सबूत फ़राहम किए जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये जो बात की गई है तालीम के हवाले से जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की साहबजादी के हवाले से उसके हवाले से ये बताया गया है कि उनकी साहबजादी की बैरून मुल्क तालीम के लिए 22,000 पाउंड्स पाकिस्तान से ट्रांसफ़र किए गए थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से ट्रांसफ़र किए गए थे। और ये जो 22,000 पाउंड्स जो ट्रांसफ़र किए गए थे ये जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के सैलरी अकाउंट से 2022 में भिजवाए गए थे। और फिर ये भी बताया गया है कि उनके जो साहबजादे अमेरिका में पढ़ रहे थे वो अब अपनी तालीम भी मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि वहाँ पर एक वो बैनुल अक़वामी कानूनी फ़र्म भी चला रहे हैं। और उनके जो दोनों साहबजादे हैं वो चोटी के वकील हैं और आज़ादाना प्रैक्टिस करते हैं। लिहाजा अगर उनकी तरफ से कोई असासे बनाए गए हैं तो उसका जो जवाब है वो मज़ार अली अकबर नकवी साहब नहीं दे सकते। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि जज साहब पर और उनके बच्चों के ऊपर जो तमाम इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो गलत हैं। जायदाद के हवाले से तफसील बताते हुए जज साहब के जो फैमिली ज़राए हैं उनका ये कहना है कि लाहौर में 4 कनाल का घर 2 बड़े घर फ़रोख्त करके तामीर किया जा रहा है, जिसमें से एक घर गुलबर्ग का लाहौर का है और दूसरा DHA गुजरांवाला का है। और ये दोनों घरों को फ़रोख्त करके कैंट के अंदर 4 कनाल रकबे के ऊपर घर की जो तामीर है वो की जा रही है। और उनका ये कहना है कि घरों की सेल डीड और तमाम प्लॉट्स की तफसीलात FBR के पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अलबत्ता इस ये जो इंकशाफात हैं इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया जो इल्ज़ाम मियाँ दाऊद साहब ने रेफरेंस के अंदर आयद किया था कि ये जो गुजरांवाला वाली एक प्रॉपर्टी है उसको बेचने के बाद FBR को जो तफसीलात दी गई थी, जो गोशवारे वहाँ पर जमा कराए गए थे, उसमें 3 से ज़ायद मरतबा रद्दोबदल किया गया था। वो रद्दोबदल जो है उसके नतीजे में वो जो घर की फ़रोख्त के हवाले से जो रकूमात थी उसको ऊपर नीचे करने का इल्ज़ाम आयद किया था मियाँ दाऊद साहब ने अपने रेफरेंस में। जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुलाकातों का है उसमें से एक मुलाकात तो ख़ानदानी ज़राए ने
تسلیم کر لی ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ ٹیلی فونک کانورسیشن جو لیک ہوئی ہے، جو دیکھا گیا ہے، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب مزار علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کے گھر آنے کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نیڑے آ گیا، یار کی گلا کر رہے ہیں، میں نیڑے آ گیا، بس میں آ رہا سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ والی جو آڈیو تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گفتگو سابق پرنسپل سیکرٹری چودھری پرویز الہی صاحب یعنی محمد خان بھٹی صاحب نے وہ فون پر بات کرائی تھی جج صاحب کی پرویز الہی صاحب سے، اور یہ جو ملاقات ہوئی تھی جب وہ ان کے گھر آئے تھے تو یہ گزشتہ برس سپٹمبر کے اندر یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ مجھے کچھ ذرائع نے اس طرح کا کچھ یہ بات بھی بتائی ہے کہ نہیں، ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور یہ دونوں ملاقاتیں جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے خفیہ طور پر کی تھیں، یعنی وداؤٹ پروٹوکول جا کر ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی ہے، ایک ملاقات انہوں نے تسلیم کر لی ہے، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی سے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کی دوستی نہیں ہے، ماضی میں بھی ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں رہا، مونس الہی صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ان کا، نہ ان کے بچوں کا، اور نہ ہی مونس الہی صاحب کے ساتھ کوئی دوستی ہے، نہ تعلق ہے، نہ کبھی مونس الہی صاحب سے ان کی کوئی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ ایک وضاحتی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ وضاحت جو آئی ہے خاندانی ذرائع سے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی، یہ خوش آئند بات ہے۔ خوش آئند اس وجہ سے کہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں اور بہت ساری معاملات ہیں جو سامنے آ رہے تھے۔ یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ جسٹس مزار علی نقوی صاحب اور ان کے اہل خانہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کی دعوت بھی دی ہے کہ اگر وہ کسی طرح کی کوئی انکوائری کرانا چاہیں تو وہ اس انکوائری کے سامنے پیش ہونے کے لیے اور مختلف سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بھی بات خوش آئند ہے کہ ان کی طرف سے جس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب ایف بی آر کے اندر تمام ریکارڈ موجود ہے، اور اگر چاہے تو وہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ پیش بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر حکومت چاہے یا اعلیٰ عدلیہ چاہے تو وہ ریکارڈ ایف بی آر سے منگوا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا تھا، یہ معاملہ اب کسی نہ کسی توڑ پہنچنے والا ہے، لیکن ایک اور ٹائم بام ہے، ایک اور بارودی سرنگ ہے جو بچھی ہوئی ہے، اور وہ ہے 2 آڈیوز اور 1 ویڈیو کے حوالے سے، اور اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو 2 آڈیوز ہے اور 1 ویڈیو ہے، یہ ان میں سے ایک جو ہے کچھ پرانے یعنی سابق جج صاحبان کے ہے، اور کچھ اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ کسی موجودہ شخصیت کے ساتھ ہے، اور بلکہ مگر میں یہ کہوں کہ اس کا انکشاف کل جو ہے مہر بخاری صاحبہ کے ہم نیوز کے اوپر ایک ٹاک شو میں محترم جناب عمران شفقت صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے اس ٹاک شو کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ ابھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، مزید کچھ اور سامان سامنے آنے والا ہے، مزید کچھ اور مواد سامنے آنے والا ہے، جس میں 2 آڈیوز ہیں اور 1 ویڈیو ہے، اور یہ زیادہ جو ہے چہروں کو بے نقاب کرے گا، کچھ اور معاملات بھی زیر بحث آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اعزاز سید صاحب اور عمر چیمہ صاحب نے بھی اپنے وی لاگز میں اس بات کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے عمران شفقت صاحب سے زیادہ ڈیٹیل کے اندر کچھ چیزیں بتائیں اپنے وی لاگز میں، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ جناب یہ معاملہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، یہ جو کرائسس ہے یہ کرائسس انفیکٹ بڑھنے والا ہے، اور ان آڈیوز اور ویڈیوز کے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کو دی جانے والی سزا اور نواز شریف صاحب کو انتقام کا جو نشانہ بنایا گیا تھا وہ معاملہ بھی ایک مرتبہ گرم ہو جائے گا، وہ معاملہ بھی ایک مرتبہ زیر بحث آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر موجودہ جوڈیشری کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی جو آڈیوز ہیں وہ اویلیبل ہے، تو اگر وہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے تو پھر واقعتاً یہ ایک کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے جو جنم لے گا، اور اس کرائسس آف کریڈیبلٹی سے باہر نکلنا یقینی طور پر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس کا عملی نمونے ہم دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دن سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سماعت ہے جو از خود نوٹس ہے، وہ بھی ایک طرح کا ہاسٹیج بنا ہوا ہے اس سارے معاملے میں، اور جس طریقے سے جو اب ہٹنگ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے موجودہ عدلیہ کے اندر نام لے کے مریم نواز صاحبہ نے جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کو ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے جو الزامات ہیں ان پر لگائے بینچ فکسنگ کے حوالے سے، وہ بھی بہت زیادہ سنگین ہے، تو یہ بات تو اب بڑی سیفلی کہی جا
آ سکتی ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ایک تو کچھ اور پہلو ہیں مختلف مقدمات کے، مختلف آئینی اور قانونی امور کے جو انلیش ہوں گے، جو سامنے آئیں گے، جو بے نقاب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور چہروں سے بھی جو ہے وہ نقاب اترے گا، کچھ اور چہرے سامنے آئیں گے، کچھ اور حقیقتیں سامنے آئیں گی، جس سے جو گرد ہے وہ اور زیادہ اڑے گی۔ یہ گرد ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور اگر یہ گرد اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہتی ہے تو پھر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو عدالتی بحران ہے وہ بھی سامنے آئے گا، سیاسی بحران آلریڈی موجود ہے، اور عمران خان صاحب کی تو یہ کوشش ہوگی یقینی طور پر، بلکہ کل اگر آپ نے ان کا خطاب سنا ہو تو اس میں تو انہوں نے خواہش کا یا منصوبے کا انکشاف کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب عوام تیار بیٹھے ہیں، سری لنکا جیسا ماحول بن رہا ہے، اور اگر یہ عوام باہر نکل آئے تو جس طریقے سے سری لنکا میں وزیر اعظم کا گھر جلا دیا گیا تھا تو یہاں پر بھی وزیر اعظم کا گھر جلایا جا سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے انفیکٹ دبے لفظوں میں اس بات کی دھمکی دی ہے کہ جناب جو میں کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر لو، جو میں کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دو، ادروائز پھر یہ سچویشن انارکی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ جو جیل بھرو تحریک کا فلودہ بنا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بلکہ کل تو خیبر پختونخوا کے اندر ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی، آج جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب اور زلفی بخاری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ گرفتاری بھی ایسی ہوئی ہے کہ پولیس نے وہ جو ہے گاڑیوں کے اندر ان کو بٹھایا اور راولپنڈی کی حدود سے باہر نکال کر مندرا ایک مقام ہے وہاں پر جا کے ان کو گاڑیوں سے نکالا، ان کا جاؤ جی کرو کری، یعنی باضابطہ طور پر گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک عدالتی لڑائی ضرور شروع ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ گئے اور وہاں پر آج بڑے دلچسپ طرح کے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے میں آئے، اور وہاں پر جو ہے طرح طرح کے جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ بڑے دلچسپی کی بات ہے، کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، مراد راز صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ گرفتاری کیوں ڈالی گئی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جناب یہ گرفتاری آپ نے خود ہی، جج صاحب نے بلکہ کہا کہ جناب یہ گرفتاری آپ کی اپنی خواہش پر ہوئی ہے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے انکشاف کیا کہ جناب یہ گرفتاریاں علامتی تھیں، آپ نے سچی مجھے گرفتار کر لیا ہے، تو جس پر انہوں نے کہا جناب آپ خود جو ہے وہ گرفتاریاں دینے کے لیے آئے تھے، پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا۔ اور زین قریشی صاحب نے کہا کہ جناب میں اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں، تو پھر معزز عدالت کی طرف سے یہ جواب ملا انہیں کہ جناب یہ تو بڑا آسان کام ہے، کسی بھی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں دفعہ 144 لگی ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں، آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو بھی آپ کے ابا جی کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ذرا تھوڑے سے جو مس کیلکولیشن ہے وہ ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب نے جب نیشنل اسمبلی میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تو فلاپ ہو گئی ہے، اب ڈوب مرو کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کریں، یہ مہم اب شروع ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ساری یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہر گزرتا دن اس وقت پاکستان کو درپیش مسائل میں زیادہ اس میں تیزی آ رہی ہے، زیادہ گہرائی آ رہی ہے، زیادہ پیچیدگیاں ہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ بحران ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کر لیا جائے کہ جناب غلطیوں کو اب ہم نے دور کرنا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے اگر آج یہ بات کی ہے کہ فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ تمام مقدمات کا جائزہ لے اور پاناما سے سٹارٹ کرے، تو یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے۔ اس سے مثلاً وہاں پہ پاناما بھی آئے، وہاں پر سائفر بھی آئے، وہاں پر یہ غیر ملکی سازش اور موجودہ جو بھی سچویشنز ہیں آرٹیکل 63A، ہر ایک چیز بتدریج اس کے اندر آتی رہے اور وہ نکلتی چلی جائے، کلیئرٹی آ جائے گی اور جو ریکارڈ ہے وہ بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، مجھے ایسا ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ بحران آگے بڑھتا ہے اور اس طرح کے جو دھماکے ہیں آڈیوز ویڈیوز کے ملاقاتوں کے یہ مزید سامنے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسی سچویشن کے اندر داخل ہو جائیں گے جہاں پر جو نقصان ہی ہمارے پلے رہ جائے گا، اور وہاں سے واپس آنا یا وہاں سے یہ والی سوچ کو ڈیولپ کرنا کہ ڈیموکریسی بچ جائے گی، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی امکان رہ جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔